बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 13 फरवरी 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। रब का करम है कि पाकिस्तान एक अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया है दिफाई शोबे में, और अमेरिका की ब्लैकमेलिंग जो थी उससे भी आज़ादी मिल गई है। अब पाकिस्तान को किसी भी जंग में अंधा नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान के मिसाइल 1 इंच के फ़र्क के बग़ैर अब अपने अहदाफ को सही निशाना बनाएंगे। जो पाकिस्तान ने तब्दीली की है नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन, ईरान ने जो अमेरिका को एक धमकी दी थी कि ये दूसरा बेड़ा भेजने के बाद ये जंग तस्वर होगी, अमेरिका ने दूसरा बेड़ा भेज दिया है। और साथ ही इजराइल की जो अमेरिका को हमले की दावत थी वो अमेरिका ने फ़िलहाल मुस्तरद करके मुज़ाकरात पे जोर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। और बांग्लादेश में वही हुआ नाज़रीन जिसका डर था। पहले से ही इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया ने जिस लीडर को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मुंतखब करना था उसको चुन लिया गया है। अब देखते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान और भारत में, इन दो ममालिक में से बांग्लादेश के किसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। जो नए वज़ीर-ए-आज़म 35 साल बाद एक मर्द वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बांग्लादेश को मिले हैं। इससे पहले दोनों ख़वातीन वज़ीर-ए-आज़म थी। डिटेल में नाज़रीन इस पर बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तो बड़ा फ़ैसला लिया है। अब तक पाकिस्तान GPS पे चल रहा था, मगर भारत के साथ जो हमारी जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने जो बाइडो सिस्टम है सैटेलाइट का, जो चीन का सबसे बेहतरीन दिफाई निज़ाम है सैटेलाइट में, अमेरिका के मुकाबले में, GPS के मुकाबले में। GPS चूँकि पूरी दुनिया में एक फैला हुआ है इस टाइम पे, और चीन ने उसके मुकाबले में बैडो बनाया, और इंडिया का इसके मुकाबले में निवाक था जो अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है वो कवर करता है। पाकिस्तान ने जो भारत के साथ जंग की उसमें पाकिस्तान ने बाइडो को इस्तेमाल किया और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। उससे पहले अब तक पाकिस्तान GPS जो है वो अमेरिका का जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। चूँकि अमेरिका का ग्लोबल है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और अब पाकिस्तान ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे बाइडो के साथ, जो बाइडो बोलते हैं उसको, सैटेलाइट के साथ बाकायदा मुंसलिक करने का फ़ैसला कर लिया है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जदीद जंगी हिकमत अमली, मिसाइल गाइडेंस, बहरी और फ़िज़ाई ऑपरेशन, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये रीढ़ की हड्डी रखती है नाज़रीन। पाकिस्तान इससे पहले जो है वो, जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि अमेरिका का GPS जो अमेरिकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था उस पे पाकिस्तान इन्हिसार करता था। शुक्र है उससे पाकिस्तान की जान छूट गई, क्योंकि जब भी जंग होती थी, हमने कारगिल में भी देखा कि हम अमेरिका के ही उनके ही मोहताज रहे। इन्हिसार उन पे ही है, जंग हमने करनी है मगर इन्हिसार पूरी दुनिया पे आपका अमेरिका में था। अब भी ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो GPS पे हैं। चीन चूँकि समझ चुका है कि आगे बादशाहत करनी है दुनिया पे, तो चीन ने जो अपने बाइडो सिस्टम है, बाइडो सिस्टम जैसे बोलते हैं, तो उसके लिए 35 सैटेलाइट जो है वो फ़िज़ा में छोड़े हैं। मगर चीन में और अमेरिका में नाज़रीन जो सैटेलाइट की एक दौड़ है उसमें वाज़ेह फ़र्क है। 8000 के करीब अमेरिका के इस टाइम पे सैटेलाइट हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा इलन मस्क का जो स्पेस है, उनका स्पेस एक्स जो उनका है इलन मस्क का, उसका बड़ा रोल है, जिसके 6500 बीच में है। मगर फिर उसमें भी फ़र्क है, क्योंकि चीन 900 के करीब सैटेलाइट इस टाइम पे खला में उसके मौजूद हैं, और खला में जो जंग है वो चीन जीतने के करीब है। उसकी नाज़रीन बड़ी वजह, एक तरफ 8-8.5 हज़ार अमेरिका के, दूसरी तरफ सिर्फ 900, क्योंकि जो 6500 इलन मस्क के अपने हैं वो चंद सालों में गिर जाएंगे। इंटरनेट वगैरह के लिए हैं। दुनिया के कोने कोने पे
دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کونا مجھ سے خالی نہ ہو، امریکہ اور ایلن مسک. جبکہ چین نے 12-15 سال کے لیے اپنے جدید نئے طرز کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے سیٹلائٹ ہوا میں جو ہے وہ چھوڑے ہیں. تو امریکہ کوانٹٹی پہ جا رہا ہے اور چین کوالٹی پہ جا رہا ہے. حالانکہ چین کی چیزوں کو لوگ بولتے ہیں یہ کوانٹٹی کی زیادہ ہوتی ہے، کوالٹی بہتر نہیں ہوتی ہے. چین دنیا کی ہر وہ چیز بناتا ہے جو کوانٹٹی بھی اس کی اچھی ہو اور کوالٹی بھی اچھی ہو. ہر قسم کی کوالٹی چین کے پاس دستیاب ہوتی ہے. غریب جو $200 مہینہ لیتا ہے، $100 مہینہ لیتا ہے، اور جو $2 لاکھ مہینہ لیتا ہے، ان سب کے لیے وہ آرام سے اشیاء جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے. تو چین کا اپنے ایک طریقہ کار ہے بزنس کا جس میں وہ کامیابی سے جا رہا ہے. مگر یہ فضائی جنگ جو ہے یہ چین ناظرین جیتنے کے قریب ہے، کیونکہ جو جدید طریقے سے وہ بھجوا رہا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور پاکستان کا ایک بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ پچھلی مئی 2025 میں جو پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کو جو سہارا سیٹلائٹ کے ذریعے جو ایکوریسی اس نے فراہم کی پاکستان کو کہ انڈیا کے ادھر S-400 یہاں پہ ہے، مکمل ایک تصویر آپ کو دے دیتے ہیں. اور صرف تصویر دینا نہیں ہے ناظرین، آپ کے فضائیہ میں کام آتا ہے، آپریشن میں آپ کے بحریہ میں کام آتا ہے، آپ کا جو زمینی فورس ہے اس میں یہ کام آتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے سویلین زراعت، ٹیلی کمیونیکیشن، بینکنگ اور ایمرجنسی جیسے شعبوں میں بھی یہ جو ہے وہ آگے جا کے کام آتا ہے. تو پاکستان کا اپنے آپ کو بیڈوں کے ساتھ منسلک کرنا اور GPS امریکہ کو چھوڑ دینا یہ پاکستان کا بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ امریکہ کسی بھی ٹائم آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور چین ناقابل شکست بھی ہے اس ٹائم پہ دنیا میں، اور پاکستان کا ایک قابل اعتماد ساتھی ہے اس ٹائم پہ. اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. بھارت کے ساتھ جب ہماری جنگ تھی تو وہ ہماری بیک پہ تھا، اب جو ہے وہ ایران کی بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ناظرین، امریکہ نے اپنا جو دوسرا بڑا بیڑا ہے جیرالڈو فورڈ اس کو بھجوایا ہے. اس میں بھی ناظرین ایک تو یہ جدید ہے، 75-70 کے قریب فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹر جو ہے اس میں موجود رہتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے. ایسا سمجھے کہ 1-2 ممالک کی فضائیہ مکمل طور پہ اس کے برابر جو ہے وہ جہاز میں لے کے جاتا ہے. میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اس میں موجود ہوتا ہے، 2 ایٹمی ری ایکٹر اس میں ہوتے ہیں جو 20 سال کے لیے یہ بھی جو ہے وہ بغیر ایندھن کے سمندر میں رہتا ہے. اور 4500 فوجی اس میں موجود رہتے ہیں، 1100 فٹ یہ لمبا ہوتا ہے. اس سے پہلے ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہے، اور یہ مشرقی وسطیٰ میں بھجوایا جا رہا ہے. تو جس طرح ایران کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا، اب مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، مذاکرات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران نے اعلان کیا تھا اگر دوسرا بیڑا بھیجا گیا تو یہ جنگ کی علامت ہوگی. ان کی سرکاری میڈیا پہ یہ بیان نشر ہوا تھا. ایران نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، مگر امریکہ مکمل طور پہ ایک گھیرا ڈال دیا گیا ہے، ایک جال بن دیا ہے اس بار ایران کے ساحل پہ، اور مکمل ایران کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جو آذربائیجان وغیرہ ہے وہاں پہ بھی اپنے فائٹر جیٹ آرمینیا کی قریب جو ہے اتار دیے ہیں. مشرقی وسطیٰ میں اسلامی ممالک میں، اسپیشلی اردن میں اور دیگر اسلامی ممالک میں جو اڈے ان کے موجود ہیں وہاں پہ بھی فائٹر جیٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ایران نہیں لگتا کہ ان کا مقابلہ کر پائے گا، مگر ایران کی ریڈ لائن جو ہے وہ میزائل ہیں، وہ اس پہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی مذاکرات نہیں. جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے جو پچھلے دنوں ایک آدھ دن پہلے جو ملاقات امریکہ میں کی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ حملہ کریں ایران پہ، مگر امریکہ نے اس سے انکار کر دیا کہ تھوڑا وقت لے گا. مگر ساتھ ہی اسرائیل کی جو شرط تھی میزائل پروگرام ان کو ختم کرنا، اس کو کم کرنا، اس پہ پابندی لگانا، وہ امریکہ نے ایک بار پھر اس کو اپنے مطالبات میں شامل کر دیا ہے. اور اب صرف ایٹمی پروگرام، ایٹمی تنصیبات پہ بات نہیں ہوگی، ساتھ بات ہوگی میزائل پروگرام پہ، اور جو پراکسیز مختلف ممالک میں ان کی کام کر رہی ہیں، اور جو گرفتاری ہیں، گرفتار افراد جو وہاں پہ ہیں جو جاسوس سمجھے جاتے ہیں ایران کی طرف سے، جو مظاہرین تھے ان پہ جو سختی ہوگی. یہ 4 ایسے مطالبات انہوں نے سامنے رکھ دیے. اس سے پہلے ایک مطالبہ چین کا بھی تھا کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات جو استوار کیے ہیں اس کو کم کیا جائے.
مگر چین 80% تیل جو ہے وہ ایران سے لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور 25 سال کے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ 10 سالوں میں انہوں نے $600 ارب تک اپنی جو تجارت ہے وہ آگے لے کے جانی ہے، جو معاہدے انہوں نے سائن کیے ہیں۔ اس لیے وہ بیک پہ، ایران کی بیک پہ کھڑا ہے، سامنے فرنٹ پہ لڑنا صرف ایران نے ہے۔ امریکہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ وینزویلا کی طرف سے جس طرح وینزویلا میں صدر کو اٹھایا گیا، اس طرح یہاں پہ بھی سپریم لیڈر کو اٹھایا جائے یا اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہی ان کے پاس بہترین آپشن ہے۔ اب مذاکرات پہ دوبارہ زور دے رہے ہیں کہ عمان میں دوسرا سیشن ہو گیا، اگر ایران مذاکرات پہ نہیں آتا، ٹرمپ کا کہنا ہے، تو پھر جنگ ہوگی، اور ایسی تباہ کن جنگ ہوگی کہ ایران یاد رکھے گا۔ مگر ایران کسی بھی طور پہ وہ تو بڑی صاف بات کر رہا ہے کہ یہ میزائل پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے، حالانکہ وہ دنیا اس سے پہلے ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اب میزائل کو شامل کرنا ہے اسرائیل کے کہنے پہ، مگر اس پہ ایران تیار نہیں ہے۔ اصفہان میں کل ہم نے دیکھا کہ دفاعی فضائی نظام کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، وہاں پہ جو ایران کے اپنے دفاعی میزائل پروگرام ہے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور سمندر میں خودکش کشتیاں جو ہیں وہ اتاری ہوئی ہیں۔ میزائل ان کے پاس بیلسٹک میزائل اور جو ہائپرسونک میزائل ہیں، ان کے روایتی میزائل ہیں، وہ بھاری مقدار میں موجود ہیں۔ جو سب سے بڑا ڈر اسرائیل کو وہی ہے، اور جو آج کل کی جنگ ہے وہ میزائل پہ ہے، ڈرونز ٹیکنالوجی پہ ہے، اور ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا میں بہترین ڈرون ترکی کے اور ایران کے مانے جاتے ہیں۔ دیگر ممالک میں چین، امریکہ کے بھی، اسرائیل کے بھی بہترین ڈرونز ہیں، مگر ان نمبر میں 4 سے 5، 6، 7 ملکوں میں ایران کے اور ترکی کے بہترین ڈرون مانے جاتے ہیں، جو جنگ میں استعمال روس نے کر دیے ہیں۔ اربوں ڈالر کے ڈرونز جو ہے، ڈرون باقاعدہ چین کی جو روس نے ایران کے شہید ڈرون کی باقاعدہ فیکٹری لگا دی ہے روس میں۔ 2021 سے 2025 تک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ روس نے کی ہے ایران میں، اور یہاں پہ چین جو ہے وہ بڑا انویسٹر ہے، 80% تیل لینا اور ساتھ دیگر معاہدے کرنا، 25 سال کے لمبے شراکت کے معاہدے کرنا۔ اس لیے روس بھی چھپ کے امداد کر رہا ہے، اور چین بھی کر رہا ہے باقاعدہ، مگر چین باقاعدہ پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بیڑا دوسرا بھیجا گیا ہے جیرالڈ فورڈ، اس کے بعد مشرق وسطی میں تعینات ہونے کے بعد جو عمان کے دوسرے مذاکرات ہیں اس پہ نظر ہے۔ اگر یہ دوسرے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، جو ناکام دکھائی دیتے ہیں، مگر امریکہ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ٹائم دیا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی طرح آپ ایک ملک کو اگر چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہو، آپ نے وہاں پہ پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، وہاں پہ پہلے ہی مہنگائی حد درجے ہوتی ہے، وہاں پہ $1 جو ہے وہ 1.5 ملین ریال جو ایران کا ہے اس کا برابر ہو جائے، اور آپ نے 1-2 مہینے اس کے گرد گھیرا ڈالا ہو، جو اس کی مین انکم ہے تیل کی، آپ نے اس کو بھی بند کر رکھا ہو، اور جنگی حالات وہاں پہ آپ نے مسلط کیے ہوں، تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے اس ملک کو مزید کمزور کرنا، تاکہ وہاں پہ مظاہرے ہوں۔ کیونکہ جو ایلن مسک کا سٹار لنک ہے اس کی ڈیوائس اب بھی امریکہ پہنچا رہا ہے، اس سے پہلے بھی کافی تعداد میں پہنچایا گیا تھا۔ ایران میں اپنے جاسوس وغیرہ زیادہ ہیں، ایران کے اپنے لوگ بھی اپنی حکومت کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے اپنے جاسوس بھی وافر مقدار میں ایران میں موجود ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ آگے معاملات، اگر عمان میں مذاکرات جو طے ہیں، دوسرا سیشن ہے جس میں امریکہ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم پریشر ڈال کے ایران کو بٹھا دیں گے، مگر ایران نے واضح اعلان کیا ہے نو کمپرومائز آن میزائل پروگرام۔ ناظرین، وہی ڈر تھا بنگلہ دیش کے بارے میں جو ہم 3-4 دن سے مسلسل بات کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ جو خالدہ ضیاء کے بیٹے تھے طارق الرحمان، 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد اپنی والدہ کی وفات سے 4-5 دن پہلے آئے، ان کو جو ہے BNP کے لیڈر بنایا گیا، اور ان کو جو ہے بھاری اکثریت جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ یہ لبرل بھی ہے، باہر کا پڑھا لکھا ہے، حالانکہ 2007 میں اس پہ کرپشن کے الزامات بھی تھے اور یہ چلے گئے تھے، تاہم اب فوجی وہاں پہ زیادہ تر انفلوئنس وہاں پہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ایک لبرل ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ زیادہ تر انتہا پسندی کی کیٹیگری میں وہاں پہ لائی جاتی ہے، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات آگے جا کے جنگ میں بدلنا تھے اگر جماعت اسلامی جیسی حکومت آتی۔ بہرحال ایک فیصلہ عوام نے بھی چننا ہے، اور عوام نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو انتخابات ہوئے
اس کو جماعت اسلامی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، مگر مان بھی رہی ہے۔ 212 213 کے قریب نشستیں جو ہیں، 299 میں سے 213 نشستیں بی این پی نے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے جو ہے وہ جیت لی ہیں۔ 70-78 کے قریب جماعت اسلامی نے، اور این سی پی جو نوجوانوں کی پارٹی تھی، انہوں نے، نیشنل سٹیزن پارٹی نے 5 سے 7 سیٹیں جو ہیں اب تک نکال لی ہیں۔ تو ایک دن بعد جو الیکشن کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے ہیں، بھارت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر دونوں نے مبارکباد دی ہے بنگلہ دیش کے بی این پی کے لیڈر کو، طارق الرحمان کو۔ طارق الرحمان کی والدہ 3 بار وزیر اعظم رہی ہے، ایک مختصر مدت کے لیے اور 2 دفعہ انہوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ صدر بنگلہ دیش رہے۔ ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی، ڈھاکہ میں، جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے، اور ان کے والد پاکستانی آرمی میں تھے، جو بعد میں مکتی بانی میں شامل ہو گئے اور بنگلہ دیشی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ بہرحال حسینہ واجد کی اور خالدہ ضیاء کی جو حکومتیں تھی 35 سالہ، وہاں پہ خواتین ہی وزیر اعظم تھی۔ اب یہ 35-36 سال بعد ایک مرد وزیر اعظم جو ہے بنگلہ دیش کو مل گئے۔ پاکستان جو حسینہ واجد جو بی این پی ہے، اس کا جھکاؤ پہلے سے پاکستان کی طرف تھا، اور حسینہ واجد جو ہے عوامی لیگ کی، ان کی انڈیا کی طرف تھا، جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھا۔ تو پاکستان یہی فیل کر رہا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے بی این پی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور امید آگے بھی رکھی جا رہی ہے کہ جو اب عوام میں پاکستان کی پذیرائی ہے، وہی جو موجودہ نئے منتخب طارق الرحمان وزیر اعظم ہے وہ لے کے جائیں گے، اور پاکستان سے تعلقات کو اچھا رکھا جائے گا۔ جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش کے مفاد کو دیکھنا ہے پاکستان میں اور بھارت میں، کہ جو بنگلہ دیش کے مفاد میں ہوگا وہی وہ کریں گے، مگر ساتھ ہی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چین سے اور پاکستان سے اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم رکھیں گے، کیونکہ عوام میں بھی ایک نفرت انڈیا کے خلاف بھی موجود ہے، اور یہ موجودہ حکومت یہ جو بنتی ہے یہ مطالبہ کرے گی حسینہ واجد کے حوالے سے کہ بھارت وہ حوالے کرے بنگلہ دیش کے۔ اگر وہ حوالے نہیں کرتی تو تعلقات آگے مزید خراب ہوں گے۔ تو یہ اپنے خطاب میں بنگلہ دیش کے جو نئے وزیر اعظم ہیں طارق الرحمان، وہ بھارت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان پہ مقدمات ہیں، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں تاکہ یہاں پہ ان کا ٹرائل ہو اور ان کو سزا دی جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت اس میں کتنا کوآپریٹ کرتا ہے، اور آگے جا کے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان سے یہ نگران سیٹ اپ میں محمد یونس کی جب عبوری حکومت تھی تو پاکستان کے ساتھ ایمرجنسی میں دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پاکستان نے تھوڑا انتظار کیا کہ نئی حکومت بنے گی، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس کے بعد جو ہے ایک فیصلہ لیا جائے گا۔ اب نئی حکومت جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے۔ نریندر مودی کی ٹیمیں جو ہے وہ الیکشن سے پہلے طارق الرحمان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہی ہیں، کیونکہ 4096 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا شیئر کر رہا ہے۔ 7 اسٹیٹس کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، این سی پی کے لیڈرز نے جو باتیں کی تھی، جو سٹوڈنٹس تھے، وہ جو ایک دونوں ممالک کے مابین کشیدگی تھی، انڈیا کو ایک بڑا ڈر ہے کہ اب طارق الرحمان اس کو آگے نہ لے کے جائیں، اس لیے ان کے ساتھ جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بھارت کو ہر حال میں بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا پڑے گا، اس کا بارڈر کا ایک لمبا بارڈر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے اس ٹائم پہ، مگر عوام میں نفرت ہے، اس کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ اب کیسے مینٹین کرتے ہیں طارق الرحمان عوام کو، اور اگر بھارت کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو اپنے عوام کو اور بھارت کو کیسے مینٹین رکھا جائے گا، وہ ان پہ منحصر ہے۔ بہرحال ظاہری طور پہ پاکستان اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات کافی اچھے رہیں گے، اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان سے کم درجے پہ ہوں گے، جو پاکستان کے لیے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تجارت پاکستان کی بہتر ہوگی، اور دونوں ممالک کے مابین آنا جانا اور عوام کے تعلقات جو ہیں وہ بن پائیں گے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔